बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज कराची के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी का हमने आज जो कराची के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है उसका आज हमने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। और मैं हुकूमत सिंध को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो फ़लसफ़ा है और वो जो नज़रिया है वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1993 की मैनिफेस्टो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसी नज़रिया को आगे लेके चले हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो काम किए हैं और पब्लिक प्राइवेट मोड में जो काम किए हैं वो सारे सूबों से और वफाकी हुकूमत से भी आगे हैं। जैसे सीएम साहब ने आपको एक तफसीली इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग दिया था, जो सिंध का सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी, जिसने थर में एक इनकलाब लेकर आया है, जहां थर की औरतें आज थर में इस मंसूबा की वजह से इंजीनियर्स से लेके ट्रक ड्राइवर ये कोल ट्रक जो चलाते हैं उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके मिले, पूरा इलाका में मुआशी तरक्की हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट मोड में और थर फाउंडेशन के थ्रू काम चल रहा है। और हम सिंध का जो कोल है उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को बिजली सिंध कोल से, सिंध थर कोल से और आपकी मेहनत से वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहे हैं। झिरक मुल्कातियार ब्रिज जो आज तक इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है, उसको भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मोर घोटकी ब्रिज जब मुकम्मल होगा वो भी एक तारीखी मंसूबा होगा। हमने खुद आपके साथ मिलके जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसका इफ्तिताह किया है और वो थट्टा और कराची के अवाम एक बहुत शानदार मंसूबा रहा है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे ख्याल में जो मीरपुर ख़ास तक आपका जो मंसूबा है उसमें आपने अपना लोन को पे बैक कर लिया है, आपने कॉस्ट भी ब्रेक कर दिया है और अब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए वो मंसूबा अब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा आगे जाके। ये पब्लिक प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत फ़ायदा दिया है। जैसे बदीन का या दूसरी जगह का आपने इंडस के साथ मिलके जो इंडस हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इमरजेंसी रूम्स का मंसूबा आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। हमारा लड़काना में भी एक बहुत शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम बना है और यहाँ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना है। और अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए
جو آپ نے آج فاؤنڈیشن سٹون سیریمونی شروع کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے مزدوروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے کاروبار اور کراچی کی بزنس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے سفید پوش طبقہ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس منصوبے سے ہم کراچی کے عوام کو بھی فائدہ دلوائیں گے، ہم کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر کے کام کر رہے ہیں، اور جہاں ہمارا بہت سے کمپلینٹس ہیں، ہمارا بہت سے اعتراضات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ سمیت پاکستان کے سارے صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو NFC ایوارڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا تھا، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے ایک نیا NFC ایوارڈ جس کو آپ وہ پورا جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے پورا فنڈنگ بندوبست کرے، وہ آپ نے ابھی تک کیا ہی نہیں۔ جو پرانا NFC ایوارڈ ہے آپ اس پہ پورا اترتے ہی نہیں۔ جو سالوں سال آپ صوبوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ آپ اتنا پیسہ دلوائیں گے، اور یا ان کا اپنا پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ ان تک پہنچے گا، سالوں سال اس پہ کٹوتی ہوتا ہے، سالوں سال میں ان کو وہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے سارے صوبے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم شکوہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھا، ہم نے مایوسی میں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، ہم نے اب ہمارے عوام کے لیے سلوشنز نکالے ہیں، اور ان سلوشنز میں سے ایک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، جس سے ہم حکومت سے کے جو کم فنڈز ہیں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں اور زیادہ فائدہ نکالتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو جو 2018 الیکشن کے پہلے اکانومسٹ جیسے انسٹیٹیوشن نے، انٹرنیشنل پبلشر نے آپ کا محنت کو ریکگنائز کرتے ہوئے سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ بندی کو پورا ایشیا میں 6th نمبر پہ ریٹ کیا ہے، جیسے ہم اس کانسیپٹ کو کراچی میں لے کر آتے ہیں، جیسے ہم اس کانٹریکٹ کی پوٹینشل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پوٹینشل ہے کراچی میں شروع کرتے ہیں، کراچی کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے، کراچی کے نہ صرف یہ جو بہت ضروری ہائی وے ہے، ایکسپریس وے ہیں، مگر آپ کے پانی کے جو مسائل ہیں، ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں، جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، ہمارا NGO سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں ہمارا صوبہ کا کیپٹل میں کام کریں گے، تو ہمارا فنڈز نہ ملنے کے باوجود، ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کے باوجود، ہم اپنے عوام کے لیے فائدہ دلوا سکتے ہیں، ان کو کام دلوا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہم پاکستان کی معیشت کا پہیہ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہی ٹیم جو پورا پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہی ٹیم جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریشن میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مل کے اس صوبہ کا پوٹینشل کو انلاک کریں گے، اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اپنے عوام کو ان مشکل حالات میں آپ ریلیف دلوائیں گے، اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنا پورا معیشت کو جو اس وقت بہت مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کے اس قسم کی محنت سے ہم حکومت کی ہی کام ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں، ہم وہ کام حکومت کی طرف سے کریں، ہم حکومت کوشش کرے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کریں، ان کو ہمارے ساتھ ملا کے کام کریں، تاکہ ہم اس صوبہ کی جو عوام ہیں ان کو جو ان کا روزگار کا حق ہے وہ ان کو ہمیں ان کو دلوانا یہ ذمہ داری ہے۔ اور دن رات میں جانتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ صاحب اور اپنے پوری ٹیم اس محنت میں اور اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق میں ایک ایسا حکومت مسلط کیا ہے
جو نہ صرف ناجائز ہے، ناجائز حکومت ہے، مگر نالائق اور نااہل بھی ہے، اور ان کا نالائقی اور نالائقی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، مگر اب 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہے۔ یہ ٹریننگ پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو حشر ہونا ہے، عوام کو جو بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ کس سے پوچھیں گے کہ وہ 7 سال کے لیے کے پی میں کیا کر رہے تھے اگر وہ اپنا تیاری نہیں کر رہے تھے؟ وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا۔ آپ نے 90 دن میں، اپنے پہلے 100 دن میں پاکستان کے مشکلات کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے، پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اپنے وسائل میں جو پوٹینشل ہے، اگر مائلڈلی کمپٹنٹ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا، سلائٹلی کمپٹنٹ، اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے، سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے اپنا جی ڈی پی میں اور اپنے ترقی میں ان سے پیچھے ہیں۔ پاکستان کی مہنگائی کا پرسنٹیج ہے، وہ اس میں ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کو چلا سکے۔ پاکستان کی جو معاشی پوٹینشل ہے وہ استعمال کر سکے، اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے، یہ دکھائیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور معاشی انڈیکیٹرز بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے نہ سکول، نہ کپڑے، نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے، جن کا بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں، مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے۔ ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور جو وزیر اعظم کے جواب تھا، میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شاک تھا، حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں۔ جو بھی مشکل حالات آتا ہے، وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے یاد ہے ہم پارلیمان میں کھڑے تھے، کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا، پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا ریسپانس کیا ہوگا، اور وزیر اعظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں۔ اور آج پاکستان کے غریب عوام تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری، تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں۔
وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفی دو، گھر چلے جائے۔ ہمارے پاس حل ہے، ہم جانتے ہیں کہ عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بحران کا مقابلہ کیا تھا، ہم نے فائنینشل ریسیشن کا، دو سیلاب کے اور دہشت گردی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس معاشی بحران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو، جس کو ہم نے امپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کو کسان خوشحال ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا۔ جب مہنگائی چل رہا تھا، جب فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں، ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بحران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں، جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں اسحاق ڈار صاحب تھا، وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے۔ خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم تو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم دہشت گردوں سے، ہمارا پاکستان کا جو فوج ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ہمارے پولیس ہے، وہ سب پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے بارڈرز پہ لڑ رہے تھے، شہادتیں قبول کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے۔ ہم نے ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنا جو سپاہیوں کا تنخواہ ہے، جو یہ لڑائی لڑ رہے تھے، اس میں بھی 175% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ اپنا جان کا قربانی دے رہے تھے، ان کو یہ سکون ہو کہ آپ کا گھر تو چلے گا۔ یہ حکومت کا رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور جہاں ہم اپنا عوام کا خیال رکھ رہے ہیں، وہاں چاہے وہ آپ کا ریونیو جنریشن ہو، آپ باقی صوبوں سے آگے بھی ہو، ریسورس جنریشن میں آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جنریشن زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ وفاق کی طرح نیب اور بلیک میل اور تشدد اور ظلم سے یہ ریسورس جنریشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، آپ بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہو، آپ ان کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو، آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہو کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہوں گے تو ان کا فائدہ میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاں وہ کام کرے۔ اور اس طریقے سے آپ نے سالوں سال اضافہ کیا، سالوں سال اپنے ٹارگٹس میٹ کیے، اور جنہوں نے سالوں سال اپنا ٹارگٹ مس کیا ہے، جن کا سالوں سال کا انکمپٹنس کا ریکارڈ ہے، فیلئر کا ریکارڈ ہے، وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم تو نالائق صوبائی لوگ ہیں جو ریونیو جنریشن نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ غیر آئینی قدم اٹھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کو پولیس کریں گے۔ وہ دن جب صوبے حساب مانگنے شروع کر دیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کو سارے صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ جس طریقے سے عمران کی حکومت عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں، اگر ان مشکل حالات میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو عوام کا جذبہ پہ، عوام کا ناراضگی پہ، عوام کی جوش پہ کوئی قابو نہیں آ سکے۔
आप कहीं जाके देख लें, इस सूबा के अवाम को हम क्या कह सकते हैं कि आप अपने ज़रूरत के ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हो। आपका आईनी हक है, आइन के मुताबिक आपका सबसे पहले का हक है और फिर बाकी पाकिस्तान का हक है। मगर जहां गैस प्रोड्यूस होता है वहां के अवाम को गैस शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है, वहां का अवाम के लिए गैस है ही नहीं। कराची जैसा शहर में अवाम अपना चूल्हा नहीं जला सकता। पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगा जब तक हम इस किस्म की बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप वो मुआशी मुश्किलात का सामना भी कर सकते हो, आप अवाम को वो सेफ्टी नेट दिलवा सकते हो, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हो, कुशन दिलवा सकते हो कि ये जो मुश्किल वक्त का सामना हम कर रहे हैं इसमें जो कमज़ोर तरीन तबका है उनको मदद मिलना चाहिए। और आप ये भी जानते हो कि आप बिज़नेस सेक्टर के साथ मिल के, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के कैसे हुकूमत अपना मंसूबा, चाहे वो थरकोल हो या आज का मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो, वो कैसा कर सकते हैं। हमारा एक काम रहता है, हमने इस नालायक को भगाना है, इस नाअहल वज़ीर आज़म को भगाना है, हमने वो सिनारियो लेकर आना है जिससे एक अवामी हुकूमत आ सकती है। अवामी हुकूमतों के पास वो जिम्मेदारी होता है, वो एहसास करते हैं कि उनको वो उन अवाम जिनकी वोटों की वजह से वो इक़्तिदार में हैं उनका सूरत हाल क्या है, वो कैसे दिन रात कैसे वो जी रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, और उनको उनके लिए काम करना, उनका मुश्किलात दूर करना आपके सबसे पहले काम होता है। जब आप किसी और की वजह से इक़्तिदार में आते हो, जब आप किसी और की इशारों की वजह से इक़्तिदार में आते हो, तो आप हमेशा वहाँ सबसे पहले देखते हो और बाद में अगर टाइम मिलता है शायद अवाम की तरफ तवज्जो देते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की और अवाम के लिए सोचती है। आज भी मैं जानता हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ सबसे पहले मेरे सारे मेंबरान पार्लियामान पे, मेंबरान असम्बली पे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जो असम्बली मेंबर्स हैं उन्होंने मुझ तक अपने इस्तीफ़े पहुँचवाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स में जो हौसला है, जो हिम्मत है और जो कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है, वो इसकी सबूत है कि आपने मेरे पास, अपनी क़यादत के पास ये इस्तीफ़े जमा किए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जाली केसेस बना रहे हैं, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर आप सब हौसले और हिम्मत के साथ वहाँ खड़े हैं। और ऐसा ही होता है जब आप जानते हो कि आप सच के रास्ता में हो, जब आप जानते हो कि आप हक के रास्ते में हो, तो ऐसा कोई कुव्वत आपको डरा नहीं सकता। मगर मैं उन कुव्वतों को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूँ कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे कि इनका मकसद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो ऐसा जमहूरी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जहां हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का जो सिलसिला है वो नहीं चल सकता। आप सबका शुक्रिया।